अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम दो इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आइनी तरमीम के हवाले से बातें हो रही थीं और एक दफ़ा फिर जो है उन्होंने ज़ोर पकड़ लिया और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये कह चुके हैं कि 25 अक्टूबर से पहले पहले आइनी तरमीम जो है वो लाजमी है, उसके बाद मसाइल पैदा हो सकते हैं। उस हवाले से बात करेंगे क्योंकि हुकूमत एक दफ़ा फिर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने जा रही है और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले या बाद में इस पर बात करेंगे और क्या हुकूमती हिकमत अमली होगी उस पर भी। उसके साथ साथ वीलाग के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। एक मामला ज़ेर इल्तवा है और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर और स्पीकर कौमी असम्बली समेत पंजाब और सिंध की सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के ख़त भी इलेक्शन कमीशन को लिखे गए 19 और 20 सितंबर को, और आज स्पीकर ने दूसरा ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के हवाले से। तो आज के वीलाग में शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइनी तरमीम के हवाले से और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। जावेद, आइनी तरमीम के हवाले से एक दफ़ा फिर जो है वो बातें ज़ोर पकड़ गई हैं और हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें 2/3 का अक्सरियत का जो नंबर है वो हासिल हो गया है और अब वो जो है वो बहुत जल्द आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। और आपकी गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जी रिपोर्टर्स बिल्कुल। एसोसिएशन की, उसमें भी उन्होंने 25 अक्टूबर जो है वो डेडलाइन दी थी। तो क्या खबरें हैं, किस हद तक सदाकत है कि 2/3 अक्सरियत जो है हुकूमत को हासिल हो गई है? देखिए, जिनका ये ख्वाब है ना कि ये आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट पास नहीं कर सकेगी, तो वो उनका ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। जबकि मेरी नज़र में ये ख्वाब जो है जिन्होंने देखा है, ये ख्वाब उनका ताबीर हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि होगा कैसे। जो लोग कह रहे हैं ना कि जी हुकूमत के पास आइनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं हैं, नंबर्स उनके पास पूरे हैं। सेनेट में थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है। अब वजह सिर्फ यहाँ पे आकर रुकी है कि जी तमाम सियासी जमातें जो हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इस बात पे मैं कहूँगा मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है वो काबिल तहसीन है कि उन्होंने ये बात कही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि हुकूमत को कि जी ये तरमीम जो लाई जाए वो लाई जाए इत्तफाक राय से। इत्तफाक राय से आएगी तो वो बेहतर रहेगी, लेकिन इस इत्तफाक राय के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हस्ब मामूल फिर से कोई ना कोई टांग अड़ा दी है कि जी नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उनकी वजह से थोड़ा सा मौलाना फजल रहमान जो है थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, वरना अगर चाहती हुकूमत तो इस मामले को कब का मुकम्मल कर चुकी होती। नंबर्स गेम नंबर पूरे हैं, सेनेट के अंदर भी नंबर्स पूरे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल साथ दे रही है, एएनपी साथ दे रही है, बाकी जो जमातें हैं पार्लियामान के अंदर वो भी उनका, इवन जमात इस्लामी भी उनके साथ किसी हद तक जो साथ है। तो ये जिनको ख्वाब है कि जी नहीं होगी तो ये नामुमकिन, ये उनका ख्वाब ही रहेगा, ये उनका ख्वाब कभी ताबीर नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें मजमूई तौर पर तो पहले भी एक दफ़ा बहुत देखिए, करीब जाके वो सारी वो चीज़ें जो है वो वो इल्तवा देखे के। वो उसके अंदर भी मैं यही कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि जिस तरह से पास होने जा रही थी कि आपने सियासी जमातों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ आपने ड्राफ्ट शेयर नहीं किया, एट द 11th आवर आपने पूरा ड्राफ्ट शेयर किया, तो जाहिर है जो इत्तेहादी होंगे वो तो सोचेंगे ना। इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो करंट सिचुएशन में मालूमात है, कामरान मुर्तज़ा, नवीद कमर, शेरी रहमान और इसके अलावा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हो गए, इसके अलावा दीगर जो अहम लोग हैं वो तमाम इस आइनी मुसवदे पे काम कर रहे हैं। अब पीटीआई की हमेशा से वही सियासत कि हर बात के अंदर अपना मैं ना मफाद मानूंगा। देखना, मैं ना मानूंगा, ये बात गलत है। भाई आप कभी कोई चीज़ आप मुल्की मफाद के लिए भी सोचें। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे गुज़िश्ता रोज़ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर इशू पे, कश्मीर माजरत चाहता हूँ फ़लस्तीन के इशू पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है ऐवान सदर में, उसमें भी वो नहीं आए। अब आपका ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन चलो सियासत है। लेकिन एपीसी जो बुलाई गई थी जिस काज के लिए, पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एपीसी में शिरकत ना करके अपने आप को अलग ही रंग देके खड़ी हो गई थी। आइसोलेशन में किया हुआ है। अलग नहीं, आइसोलेशन में तो वो शुरू से है, वो तो हाथ पैर मार रही है कि हमें कोई सहारा मिले, वो मिल नहीं रहा। तो उसमें भी आपने देखो सियासत की, अब इसमें भी आके वो सियासत कर रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है इस तरामीम के अंदर, आप ड्राफ्ट लेकर आएँ, आप तैयार करें, बताएँ, बातें करें। मसले का हल तो बात करने से निकलता है ना।
ایسا تو نہیں ہے کہ بس جی میں نہ لیکن آئینی مانوں. ترمیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو ریزسٹنس شو کی جا رہی تھی، گزشتہ روز اے پی سی سے پہلے ایک ملاقات ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. اور اس ملاقات میں بڑی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے. اس ملاقات میں میں بلکہ میں آپ کو بتا رہا تھا اسی بات کا صدر کہ آصف علی زرداری گئے تھے. فلسطین والے معاملے پہ جب اے پی سی ہوئی ہے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان مل کے گئے ہیں صدر مملکت سے، پھر میاں نواز شریف پہنچے، انہوں نے ملاقات کی صدر مملکت سے، پھر میاں شہباز شریف گئے. پھر دیکھیں آپ کل کے پلیٹ فارم کے اوپر پوری سیاسی جماعتیں تھیں. لیکن تصویر جو جاری ہوئی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں اور میاں نواز شریف ہیں وہ بالکل سامنے بیٹھے ہیں، جو مولانا فضل الرحمان ہیں اور ان کے مد مقابل بالکل ان کے سامنے جو ہے وہ شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ اسحاق ڈار ہیں. اسی طرح جو دیگر رہنما شریک ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو ملاقات کے دوران. تو اس تصویر نے جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھائے ہیں. جو ایک آپ تو تصویر کی بات کر رہے ہیں، میں تو وہاں کل تھا، میں نے پورا وہ اے پی سی کور کیا، میں وہاں پہ دیکھتا رہا. ایک ایک چیز آبزرو کی. یہ جو ملاقات ہوئی نا انفرادی سطح پر پہلے ہوئی پھر کلیکٹیو ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر یہی باتیں ہوئی ہیں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں. ہاں اس ملاقات کے بعد جب اے پی سی ہوئی، اے پی سی میں کوئی ایسا جملہ ترامیم کے حوالے سے نہیں کہا گیا. پھر جب اے پی سی ختم ہوئی تو ظاہر ہے میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں، تو جرنلسٹ ہونے کے ناطے بھی جو کام کے لوگ تھے جو اس ترامیم کے ساتھ وابستہ ہے جو بنا رہے ہیں، ان سے گپ شپ کی غیر رسمی. تو انہوں نے ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے ایس سی او کے اس اجلاس کے بعد، کانفرنس کے بعد ہم فوری طور پر اجلاس بلا کے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کرا لیں. اور بظاہر نظر بھی یہی آ رہا ہے کیونکہ ایس سی او ایک بہت بڑا فورم ہے جو پاکستان میں بڑے عرصے کے بعد ہونے جا رہا ہے، تو اس کی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کامیابی ہے. تو پہلے حکومت یہی سوچ رہی ہے کہ اس کی کامیابی کی جائے، اس کے بعد اس کو اس طرف لایا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور بھی جو ہے اینگل سامنے اگر رکھیں، ہو سکتا ہے حکومت پاکستان جو ہے آئینی ترامیم کے لیے ایس سی او کے دوران ہی ایک اجلاس بلا لے اور اس کے اندر سینٹ قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرا لے. لیکن یہ ممکن نہیں، لیکن یہ باتیں چل رہی ہیں. جو ساری صورتحال تھی، پہلے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ریزسٹنس تھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مسودہ شیئر نہیں ہوا. لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کے جو رہنما ہیں وہ اس مسودے کو، اس آئینی ترمیم کو حتمی شکل دینے کے لیے اس سارے عمل کا حصہ ہیں، اور بہت جلد ایک مشاورتی ملاقات ایک اور ہونے جا رہی ہے جس میں فائنل کر لیا جائے گا سب کچھ. میں تو یہ کہوں گا فیصل، مشاورتی ایک ہوتی ہے نا گیٹ ٹوگیدر، بیٹھ کے ایک کمرے میں گپ شپ کرنا اور ڈسکس کرنا، وہ اپنی جگہ ہوتی ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس وقت وہ تمام پارٹیز آپس میں، ان کے تمام جو وکلا ہیں جو ترامیم کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ آپس کے ساتھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. وہ ایک ایک چیز ایک ایک جب ترمیم میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے، میرے خیال کے مطابق کہ وہ ٹیلی فونک رابطے میں بھی ہوتے ہیں کہ یار یہ شک ہے تو اس کو تم کیسے دیکھ رہے ہو، میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو لیکن کرنا کیسا ہے. ابھی جو صورتحال ہے 2/3 اکثریت کا ہے، مختصراً بتائیں کیا پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز بھی ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ بالکل دینے جا رہے ہیں، بالکل دینے جا رہے ہیں. اور ان کو خوف یہی ہے، اس وجہ سے ہر چیز سے آئسولیشن کر کے بیٹھ رہے ہیں. اور دیکھیں کیونکہ لیڈر لیس کا پارٹی ہے، ان کا لیڈر کوئی ہے نہیں، ہر بندے نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. تو اسی صورت میں ظاہر ہے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلے دل سے بھی ہوں، تو وہ تو کم از کم اپنا سیاسی مستقبل دیکھیں گے. وہ اپنا سیاسی مستقبل دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے اور صورتحال کو آگے لے کے جائیں گے. اور مجھے بلکہ خبر نہیں بلکہ مجھے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایم این ایز جو ہیں ان کے وہ اس آئینی ترمیم میں جا کر ان کا حصہ بن جائے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے جو 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اور اس سے پہلے حکومت جو ہے یہ آئینی ترمیم منظور کروانے جا رہی ہے پارلیمنٹ سے، اور 25 اکتوبر سے پہلے یہ ایکٹ بھی بن جائے گا. صدر مملکت بھی اس پر فوری دستخط کرنے جا رہے ہیں، اور آئینی عدالت کے حوالے سے جو چہم گوئیاں تھی اس کو لیکن شکست ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف کو ہوگی. لیکن یہ بتائیں ایک چیز جو چل رہی ہے کہ آئینی عدالت صرف وفاق کی سطح پہ بن رہی ہے یا صوبوں کی سطح پہ بھی بن رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے بہت ڈگ آؤٹ کیا ہے اس چیز کو. اگر آئینی عدالت سے وفاق کے اندر بنتی ہے تو اس کے اندر 3 جورسڈکشن ہے، 184، 185، 186. اگر اس 186 جو عوامی اہمیت کے جو نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہوتے ہیں، وہ ان تینوں جورسڈکشن میں آ کے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ اس پہ ہیئرنگ کرتی ہے. لیکن اب یہ ایک اور جورسڈکشن ہے آئین کے اندر، آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت ہائی کورٹ جو ہے کوئی بھی اس قسم کا معاملہ اٹھا کے سن سکتی ہیں. تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اگر آپ وفاق کے اندر ایسی آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو
آپ صوبوں میں بھی بنائیں، کیونکہ صوبوں کے اندر بھی بہت زیادہ پینڈنسی پڑی ہے ہائی کورٹس کے اندر، چاروں ہائی کورٹس کے اندر، بلکہ جی بی کے جو اپیلیٹ فورم ہے وہاں پہ بھی پینڈنسی ہے، تو پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہے۔ اب یہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پہ کہہ رہی ہے، میری اطلاع کے مطابق جے یو آئی ایف بھی اس معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن اب جہاں پہ تھوڑا بہت اگر ایشو بنا ہے تو بھائی وفاق کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی اس میں ججز کتنے ہوں گے؟ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ سیاسی جماعت کہہ رہی ہے جی 17 کے 17 جج ہونے چاہیے، ایک پارٹی کہہ رہی ہے نہیں 17 نہیں ہونے چاہیے، 5 ہونے چاہیے، تاکہ ہر صوبے سے ایک ایک جج لے کے آپ اس کی نمائندگی پوری کریں، وہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز سنیں۔ دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی نہیں اس میں 9 جج ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں ابھی واضح ہونی ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ فی الحال 5 ججز جو ہیں اس کے اوپر شاید یہ لاک ہو جائے۔ یعنی اگلے 2 ہفتے جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی اہمیت کے کروشل ہے، حامل ہیں بہت کہ کروشل ہے۔ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، یہ کنفرم ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی۔ 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا پتہ ہے آپ کو ناظرین، دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور مخصوص نشستوں کے معاملے نے ایک دفعہ پھر سر اٹھا لی ہے۔ جو پارلیمانی رہنما ہیں حکمراں اتحاد کے، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے، اور 19 ستمبر کو اسپیکر قومی اسمبلی نے پہلا خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو، جس میں اس حوالے سے جلد فیصلہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی، اور آج اسپیکر قومی اسمبلی نے دوسرا خط بھی پارلیمانی رہنماؤں کے خطوط کے بعد لکھ دیا ہے۔ اب اس حوالے سے کیا آپ کے سامنے صورتحال نظر آ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہے، پارلیمنٹ ایک طرف ہے، تو کیا ہونے جا رہا ہے مخصوص نشستوں کی دیکھیں الاٹمنٹ پر؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں پہ معاملہ پارلیمنٹ فیصلہ کر لے تو پارلیمنٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس وقت پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے، آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ اب اسپیکر صاحب کی جانب سے جو دوسرا خط لکھا گیا ہے وہ بہت معنی خیز اس لیے ہے کہ اب ترمیم بہت قریب ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر۔ تو اس دوران جو ہے الیکشن کمیشن کو ہر صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ جی ان آزاد اراکین کا کرنا کیا ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن نے بھی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کی ہوئی ہے کہ جی اس کی فل فورس سماعت کی جائے، جس میں وہ یہ وضاحت کریں کہ جی آخر ہم نے فیصلہ ماننا کس کا ہے۔ تو یہ چیزیں فی الحال شاید ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک کے اندر یا اس سے پہلے جمعے تک الیکشن کمیشن کی وہ درخواست بھی شاید سپریم کورٹ کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ میرا یہ موقف واضح ہے کہ جب بھی اس قسم کا معاملہ ہوگا تو اس میں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کا جو موقف ہوگا وہ پریویل کرے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے اندر اب میری نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی کہ حکمراں اتحاد کو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملنے جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے نہیں، وہی اس کو یوں حتمی کر دیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، جب ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ ریزرو سیٹس الیکشن کمیشن کو اکارڈنگ ٹو الیکشن ایکٹ کے تحت ووٹ ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، جس طرح سے پہلے ہوئی تھی۔ یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو نئی فہرست ایک جاری کروائی اس تھی میں اس ہے میں ہی کہیں ہے ہی نہیں، نہیں۔ تو پی ٹی آئی کا وجود جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں، اور پارلیمنٹ میں جو مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہے وہ پھر ایک دفعہ جب حل ہوگا تو حکمراں اتحاد کو ہی وہ مخصوص نشستیں الاٹ انڈرسٹوڈ ہوں ہے گی، یہ، یا پارلیمنٹ کے اندر جو دیگر جماعتیں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، جو جماعتیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی ساری۔ وہاں پہ لسٹ کے مطابق موجود ہیں ان کو ملیں گی۔ اور دوسرا، آئندہ 2 ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ ایک تو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور تقریباً 30 سے زائد ممالک اس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بڑا ایونٹ ہے، اور پاکستان کا جو ہے وہ عالمی اہمیت کا حامل ہوگا اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئینی ترمیم ہے جس کی 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، آپس میں کشمکش جاری ہے، اور اب جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور 25 اکتوبر اس کی ڈیڈ لائن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔